आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है वो एग्ज़ाम साल में जो है वो 2 बार होता है, जिसमें एक बार जो है वो जून में होता है और दूसरा जो है वो इम्तिहान आपका दिसंबर में होता है। तो उसी सीरीज़ में आज की जो हमारी क्लास है उस पर हम लोग बात करेंगे जून 2025 में जो एग्ज़ाम होगा। हालांकि अभी जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ है उसकी अभी आंसर की नहीं आई है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो अपने आप को जो है एनालाइज कर चुके हैं और उनका जो है वो क्या हो रहा है, नेट या जेआरएफ हो रहा है अकॉर्डिंग टू उनकी एक सोर्स होता है, एक अंदर से जो है वो आवाज़ आ जाती है कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो रहा है। उसी कैटेगरी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं जाता और वो जो है वो मायूस हो जाते हैं। हालांकि उन बच्चों को मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको साल में 2 मरतबा जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। तो जून में और दिसंबर में जो है वो हर साल जो है वो एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप लोग 2025 के जून के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उर्दू सिलेबस के एतबार से अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो है वो आपको सबसे पहले क्या देखना है, उर्दू का सिलेबस देखना है, यानी कि उर्दू का निसाब देखना है। जो अभी दिसंबर 2024 में हुआ उसमें से निसाब में से ही तकरीबन 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग सिलेबस को ही एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं या अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको जो है वो कम से कम 10-12 नंबर जो है वो आराम से जो है वो मिल जाते हैं। तो ये सिलेबस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कारआमद है आपके आने वाले एग्ज़ाम को लेके। ये जो पूरा सिलेबस है ये उर्दू अदब का जो है वो 10 यूनिट में जो है वो क्या होता है, तकसीम किया जाता है। और इस 10 यूनिट में जो है वो आपसे तकरीबन जो है वो 100 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। पूरे एग्ज़ाम में जो है वो आपसे 150 सवाल होते हैं, जिसमें से 50 सवाल आपके जो है वो फर्स्ट पेपर के होते हैं। तो उसके बाद बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे उर्दू सिलेबस के बारे में, और उसकी जो 10 यूनिट हैं उसको हम लोग जो है वो बड़ी आसानी से और बड़े ही सहल अंदाज में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज जो हमारी क्लास है या हमारा जो सेशन है वो है, हमारा सबसे पहला टॉपिक है तारीख़ ज़बान उर्दू, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट हैं, जिसमें आपको हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख आपको पढ़नी है, जो 3 इदवार में तकसीम की जाती है: कदीम हिंद आर्याई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आर्याई। इसके अलावा इसमें जो है वो प्राकृत और अपभ्रंश का दौर आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो है वो खड़ी बोली के औसाफ आपको पढ़ने हैं, क्योंकि उर्दू ज़बान का जो ताल्लुक़ है वो खड़ी बोली से भी है। और आपको पता होगा खड़ी बोली जो है वो किसकी मानी जाती है, ये मगरबी हिंद की बोली मानी जाती है। क्योंकि मगरबी हिंद में कितनी बोलियाँ हैं, 5 बोलियाँ हैं, जिसमें से एक जो है वो खड़ी बोली है। इसके अलावा उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से बहुत से लोगों ने या बहुत से माहिरीन ने क्या दिए हैं, अपने नज़रियात पेश किए हैं। और उस नज़रियात में जो है आप लोग देख सकते हैं, ये सिलेबस में है। पॉइंट नंबर 4, उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये आपको जो है वो ज़मानी तरतीब से याद रखने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो पैदाइश है वो 1830 से लेकर 1910 तक जो है वो मानी जाती है। इसी तरीके से आपकी जो है वो महमूद शिरानी की याद करनी है, नसीरुद्दीन हाशमी की याद करनी है, सैयद सुलेमान नदवी की है, मसूद हुसैन खां की है, सैयद सुलेमान नदवी की है और शौकत सब्ज़वारी की। इनकी जो माहिरों की किताब है वो भी आपको जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से याद रखनी है। जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आपको पता है आब हयात है, महमूद शिरानी की पंजाब में उर्दू है, नसीरुद्दीन हाशमी की दक्कन में उर्दू है, मसूद हुसैन खां के आपको पता ही होगा मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू है। इस तरीके से जो बहुत सारी किताब है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। ये जो है वो किताब भी है और ये टॉपिक भी है कि उर्दू का इब्तिदाई ज़माना जो है क्या क्या रहता है, क्या क्या उसमें खसूसियात हैं। और उर्दू का इब्तिदाई ज़माना ये एक किताब भी है जिसके मुसन्निफ़ का नाम है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब की ये किताब है। तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है। और शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ज़मानी तरतीब से भी आते हैं। तो इनकी आपको पैदाइश 1935 और इनकी वफ़ात जो है वो आपको याद रखनी है 2020। तो इस तरीके से भी जो है वो आपके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। अगली बात करते हैं दक्कनी उर्दू की लिसान ख़ुसूसियत भी आपको पढ़नी है, जिसमें मुल्ला वजी की सबरस है, कुतुब मुस्तरी है, कुली कुतुब शाह है,
ولی دکنی ہے اور سراج اورنگ آبادی ہے، ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم کرنا ہے، حالات زندگی بھی اور ان کی ادبی خدمات بھی۔ اس کے علاوہ اردو اور اس کی اہم بولیاں، اور اس کے بعد ہے اردو کی لسانی انفرادیت، اردو صوتیات یا فمنیات، اردو معرفیات، اردو نحویات، اور لاسٹ ٹاپک آتا ہے اردو معنویات۔ اس بار جو دسمبر میں پیپر ہوا تھا، دسمبر 2024 میں، اس میں ایک خاص بات یہ رکھی گئی تھی یا دیکھی گئی ہمیں، حالانکہ اس بار جو ہے وہ یونٹ فرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے۔ یونٹ فرسٹ جو ہے وہ بہت کم سوال تھے، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں بالکل نہ کے برابر جو ہے وہ پہلے یونٹ سے کیا پوچھے گئے، اس بار سوال پوچھے گئے تھے جو میری نظروں سے جو ہے وہ پہلی بار گزرا ہے۔ نہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے یونٹ سے جو ہے وہ سوال نہیں آتے، لیکن اس بار جو ہے وہ نہیں آئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے بھی یونٹ میں جو ہے وہ سوال نہیں آئیں گے ایگزام میں، تو اس لیے ساری یونٹ کو جو ہے وہ آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا یونٹ آتی ہے جس میں ہم لوگ اردو کی شعری صناف میں بات کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس 3 صنف ہیں، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ۔ تو پہلا ٹاپک ہے ہمارا قصیدہ، اور اس میں اردو کے 2 مشہور قصیدہ گو ہیں، مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ محمد ابراہیم ذوق، اور ان کے یہ پورے قصیدے ہیں جو آپ کو کیا کرنے ہیں، پورے یاد کرنے ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ اشعار پوچھ لیے جاتے ہیں۔ جیسا پہلا ہی قصیدہ ہے مرزا محمد رفیع سودا کا، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی اور تضحیق روزگار۔ اسی کے علاوہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بھی ہیں، زہ نثاد اگر کیجے اسے تحریر، ہے میری آنکھ میں اشکوں کے تماشا گو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قصیدہ ہے، اور قصیدہ گو کے بارے میں بھی آپ کو معلوم کرنا ہے اور اسے جو ہے وہ ڈیپلی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مثنوی، جو اردو شاعری کی سب سے کارآمد صنف مانی جاتی ہے، اس میں اردو مثنوی کا آغاز پڑھنا ہے، اس کا ارتقا پڑھنا ہے، اور اس کا جو ہے وہ فن بھی پڑھنا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ کچھ پرٹیکولر جو ہے وہ مثنوی بھی دی گئی ہیں جن کو آپ کو پوری مکمل ٹون پہ پڑھنا ہے، جس میں خواجہ نظامی بیدری کی ہے، قدم راؤ پدم راؤ، ملا اسد اللہ وجی کی ہے قطب مستری، ابن نساتی کی ہے پھول بن، افضل جھنجھانوی کی ہے بکٹ کہانی، مثنوی سحر البیان جو اردو کی سب سے مشہور مثنوی مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیا شنکر نسیم کی گلزار نصیب، ان کی آپ کو حالات زندگی بھی پڑھنی ہے اور ان کی ادبی خدمات بھی، اور یہ جو پوری مثنوی ہیں ان کا خلاصہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ پوچھ لیا جاتا ہے اقتباس دیکھیں کہ یہ کس کس کی جو ہے وہ مثنوی سے جو ہے یہ اشعار جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ ابھی جو لاسٹ ٹائم آیا تھا وہ سحر البیان سے آیا تھا، تو اس لیے جو آپ لوگ سحر البیان پہ خاص طور پہ جو ہے وہ نظر ثانی کریں ایگزام کے حوالے سے۔ آگے بات کرتے ہیں، مثنوی کے بعد مرثیہ آ جاتا ہے جس کو ہم لوگ تہذیبی صنف کہتے ہیں، اور قصیدے کی طرح اس میں بھی جو ہے وہ 2-3 لوگ جو ہے وہ مشہور ہیں۔ اس میں مرثیہ کا آغاز اور ارتقا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا دبیر، مرزا سلامت علی دبیر، مرزا غالب اور جمیل مظہری کے جو ہے وہ مرثیہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی حالات زندگی پر بھی آپ کو جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے، ان سے بھی جو ہے وہ اشعار پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یونٹ 3 جو غزل ہے، جو اردو کی سب سے مشہور صنف جو ہے وہ کہی جاتی ہے، لیکن وہی ہے جتنی یہ بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز بھی ہیں، یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ تو غزل جو ہے وہ بہت اہم صنف ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو غزل بھی دی گئی ہے اور غزل گو بھی دیے گئے ہیں، اس کے آغاز کے اور اس کے ارتقاء کے حوالے سے بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر ہم بات کریں غزل میں تو پہلے کلیات ولی آتا ہے، یعنی کہ ولی دکنی، ان کی جو ہے وہ 5 غزلیں ہیں، ردیف، الف، با اور یا کی۔ اسی طریقے سے میر تقی میر کا انتخاب میر ہے، دیوان غالب ہے جو غالب کی ہیں، مومن خواہ مومن کی یعنی کہ دیوان مومن ہے، شاد عظیم آبادی کی کلیات شاد ہے، حسرت محانی کی کلیات حسرت ہے، فانی بدایونی کی کلام فانی ہے، جگر مراد آبادی کی آتش گل ہے، اصغر گونڈوی کی نشاط روح ہے، یاس یگانہ چنگیزی کا آیات وجدانی ہے، فراق گورکھپوری کی گل نغمہ ہے، یعنی کہ ابتدائی 10 غزلیں ہیں، اور گل نغمہ پر ہی فراق گورکھپوری کو اردو ادب کا سب سے پہلے گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مجروح سلطان پوری ہیں، کلیم عاجز ہیں، شہریار ہیں اور عرفان صدیقی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پورے غزل گو ہیں، ان کی حالات زندگی، ان کی ادبی خدمات پہ آپ کو روشنی ڈالنی ہے، اور ان کی سب سے اہم بات ہے کہ ان کی وفات اور پیدائش آپ کو یاد رکھنی ہے، کیونکہ ایگزام میں جو ہے وہ آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے، زمانی ترتیب جو ہے وہ آپ سے پوچھی جاتی ہے، اس لیے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ابھی لاسٹ
جو ایگزام ہوا اس میں پوچھا گیا تھا کہ عرفان صدیقی کا عشق نامہ جو ہے وہ کب شائع ہوا، تو 2008 میں یہ شائع ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ غزل جو ہے وہ آپ کی یونٹ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ کافی طویل ہے لیکن آپ لوگ اسے یاد کریں گے تو ابھی جو ہے وہ آپ کے پاس بھی کافی وقت ہے، تو آرام سے آپ لوگ اسے کور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اردو غزل کے بعد ہماری اگلی صنف آتی ہے یا اگلی یونٹ آتی ہے ہماری نظم کی، جس میں ہمیں نظم نگار اور ان کی کچھ اہم نظمیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں، جیسے نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، ان کی نظمیں جو ہیں وہ آگے بھی دی گئی ہیں، آپ لوگ جو ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، برج نارائن چکبست، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی، میرا جی، فیض احمد فیض، اختر الایمان، مخدوم، محی الدین، اور اس کے علاوہ نون میم راشد، ساحل لدھیانوی اور شفیق فاطمہ شہرہ۔ تو اس طریقے سے یہ ان کی نظم نگار ہیں، ان کی حالات زندگی، ان کی ادبی خدمات اور ان کی جو نصاب میں دی گئی ہے نظمیں، وہ آپ کو یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے صنف کے اعتبار سے، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ نظم جو ہے وہ ان کے کس شعری مجموعے میں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو یاد کر لیجیے گا، اہم ہے۔ اگلا سوال ہماری یونٹ 5 سے، ابھی تک ہم لوگوں نے اوپر بات کی ہے اردو شاعری کی، اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اردو نثر کی، اور نثر میں جو ہے وہ 4 چیزیں اہم ہوتی ہیں، جس میں داستان آتا ہے، ناول، ڈرامہ اور افسانہ۔ تو اسی میں ہم لوگ 5ویں یونٹ میں جو ابتدا کرتے ہیں وہ اردو نثر کی سب سے قدیم صنف کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے داستان۔ تو اس میں ہم لوگ داستان کا فن اور اس کی روایت اور اس کا آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور آپ کے سلیبس میں جو داستان دی گئی ہیں ان کو آپ کا مکمل طور پہ مطالعہ کرنا ہے، جس میں ملا اسد اللہ وجی کی آ جاتی ہے سبرس، فضل علی خان فضلی کی آ جاتی ہے کربل کتھا، انشاء اللہ خان انشا کی آ جاتی ہے رانی کیتکی کی کہانی، میر امن کی آ جاتی ہے باغ و بہار، رجب علی بیگ سرور کی آ جاتی ہے فسان عجائب، اور میر محمد تقی خیال کی آ جاتی ہے بوستان خیال۔ تو یہ ساری داستان جو ہے وہ آپ کو یاد کرنی ہے۔ کل ملا کے آپ کے نصاب میں 6 داستان ہیں، اور 6 کی 6 آپ کو جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور اسے جو ہے وہ اچھے سے کور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ڈرامے کا آغاز اور اس کا فن، اور کچھ جو ہے وہ ڈرامہ نگار ہیں، جیسے اردو کے پہلے ڈرامہ نگار ہے امانت لکھنوی، ان کا ڈرامہ ہے اندر صبا جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آغا حشر کاشمیری، یہودی کی لڑکی، امتیاز علی تاج، انارکلی، حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار، اور محمد حسن کا زحاق جو ابھی 1975 کے موضوع پر لکھا گیا ہے، یعنی کہ ایمرجنسی کے موضوع پر لکھا گیا ہے محمد حسن کا ڈرامہ۔ تو یہ ہو گئی آپ کی یونٹ 5 جس میں داستان اور ڈرامہ تھا۔ اس کے بعد یونٹ 6 جس میں ناول اور افسانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ کافی بڑا ہے، کیونکہ نثر کا ہی مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، تو نثر جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے، اور اس میں جو ہے وہ الگ الگ صنف کے الگ الگ شعرا جو ہے وہ دیے گئے ہیں، جس میں ناول میں ہم لوگ بات کرتے ہیں پنڈت رتن ناتھ شرسار، ان کا ناول ہے فسان آزاد۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد توبۃ النصوح، عبد الحلیم شرر فردوس بری، مرزا محمد ہادی رسوا امراؤ جان ادا، منشی پریم چند یعنی کہ گودان ان کا شاہکار ناول ہے، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اردو ادب کا سب سے مشہور ناول بھی گودان ہے۔ اس کے بعد اسمک چغتائی کا ٹیڑھی لکیر، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، شوکت صدیقی کے خدا کی بستی، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، انتظار حسین کا بستی، اور الیاس احمد گدی کا فائر ایریا۔ یہ کیا ہیں؟ پورے ناول ہیں، ان کو پورے اچھی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ موقع لگے تو آپ لوگ اسے پورے کو مکمل پڑھیے گا، یعنی کہ ان کا متن پڑھیے گا۔ اگر وقت نہیں ملتا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کے خلاصے سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نشست کے صنف جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہے افسانہ، اور افسانے میں ہمارے پاس سب سے شروع ہوتے ہیں منشی پریم چند، اور منشی پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ ہے واردات، اور اس میں جتنے بھی افسانے شامل ہیں وہ سارے جو ہیں وہ کیا کرنے ہیں آپ کو پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ سعادت حسن منٹو کا ٹھنڈا گوشت، کرشن چندر کا ہم وحشی ہیں، راجندر سنگھ بیدی کا اپنے دکھ مجھے دے دو۔ یہ افسانے نہیں ہیں بلکہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں، اور ان افسانوی مجموعے میں جتنے افسانے شامل ہیں وہ سارے آپ کو جو ہے پڑھنے ہیں، کیونکہ ان سے جو ہے وہ اقتباس اور ان کے کردار جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ اسمک چغتائی کا چوٹے، خواجہ احمد عباس کا ایک لڑکی، قرۃ العین حیدر کا روشنی کی رفتار، سہیل عظیم آبادی کا الاؤ، جیلانی بانو کا راستہ بند ہے، سریندر پرکاش کا بجو کا، غیاث احمد گدی کا بابا لوگ، اور اقبال مجید کا تماشا گھر۔ تو یہ کچھ افسانہ نگار ہیں اور ان کی تصنیف ہیں افسانوی مجموعے کی، جو آپ کو جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد افسانوی نثر کے بعد کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں اردو ادب میں جو غیر افسانوی صنف میں جو ہے وہ شمار ہوتی ہے، اور آپ لوگ UGC نیٹ JRF کر کے جو ہے وہ کیا بنیں گے، PhD اسکالر بنیں گے، یا آپ لوگ جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر بنیں گے۔ اور اسسٹنٹ پروفیسر ہو یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں PhD ہو، اس میں آپ کو تنقید یعنی کہ کریٹیسزم، تحقیق یعنی کہ ریسرچ کرنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ تنقید اور تحقیق کے حوالے سے بھی ایگزام میں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ دیا گیا ہے تنقید کی تعریف اور اس کی روایت، تذکروں کی تنقیدی اہمیت، کیونکہ تنقید کی ابتدا جو ہے وہ تذکروں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی تنقید بھی آپ کو پڑھنے ہیں، جس میں آپ کو کافی سارے عربی تنقید نگار جو ہے وہ دیے گئے ہیں، جیسے سلام العجمی ہے، ابن قتیبہ ہے، قدامہ ابن جعفر ہے، ابن رشید ہے، ابن خلدون ہے، عبد القاہر جرجانی ہے۔ اس کے علاوہ فارسی کے بھی ہیں، امیر کے کاؤس، ابن سکندر بن قابوس ہے، رشید الدین وطوات ہے، شمس قیس رازی ہے، اور عروضی سمرقندی ہے۔ اس کے علاوہ سنسکرت میں بھرت منی ہے، ابھینو گپت ہے، آنند وردھن ہے، اور آچاریہ شکنک ہے۔ تو یہ سارے آپ کو جو ہے وہ تنقید کے حوالے سے کرنا ہے۔ اور مشرقی اور فارسی کے بعد مغربی تنقید نگار بھی آپ کو جو ہے وہ پڑھنے ہیں، جس میں ہمارے پاس افلاطون آ جاتے ہیں، ارسطو، لان جائنس، IA ریچرڈس، میتھیو آرنلڈ، اور TS ایلیٹ۔ اس میں TS ایلیٹ جو ہیں وہ کافی اہم ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم لوگ نقاد پڑھتے ہیں تو ان کے دبستان بھی جو ہیں وہ اہم ہے، جس میں تاثراتی، مارکسی، جمالیاتی، نفسیاتی، سائنٹیفک، متنی، حیتی اور اسلوبیاتی۔ تو پوچھ لیا جاتا ہے مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق تاثراتی نقاد سے ہے، یا مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق جمالیاتی دبستان سے ہے۔ تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ یہ تو ہوئے آپ کے مغربی نقاد یا دبستان۔ اس کے بعد کیونکہ ہمارا جو پوائنٹ ہے یا ہمارا جو مین سبجیکٹ ہے وہ ہے اردو ہے، تو اردو کے بھی ہمیں اہم نقاد کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے، جس میں محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، امداد امام عصر، علامہ شبلی نعمانی، احتسام حسین، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، محمد حسن، شمش الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، شکیل الرحمان، وزیر آغا، مجنو گورکھپوری، اور شبیع الحسن آپ کو جو ہے وہ نقاد کی حیثیت سے ملتے ہیں۔ ایگزام میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ کون نقاد ہے اور کون جو ہے وہ تحقیق نگار ہے، تو اس لیے نقاد کا فوٹو آپ لوگ اپنی آنکھوں میں جو ہے وہ کھینچ کے رکھ لیجیے گا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ نقاد کے بعد یا تنقید کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے تحقیق۔ تحقیق کی اہمیت اور اس کا تنقیدی اصول اور اس کا طریقہ کار ہمیں یاد کرنا ہے ایگزام کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ اردو کے اہم محقق، جس میں محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق، امتیاز علی خاں عرشی، رشید حسن خاں، گیان چند جین، اور جمیل جالبی۔ اگر آپ سے تنقید نگار یاد نہ ہو تو آپ لوگ تحقیق نگار یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ 6 یا 7 ہی ہیں، تو اس سے آپ کو مشکل جو ہے وہ کم ہو جائے گی کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ غیر افسانوی نثر میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایگزام کے حوالے سے ہیں، اور یہیں سے جو ہے وہ آپ کو ایگزام میں زیادہ تر سوال دیکھنے کو ملتے ہیں غیر افسانوی نثر میں، جس میں ہمارے پاس سوانح اور خود نویس جو ہے وہ دی گئی ہیں، جس میں الطاف حسین حالی کی حیات جاوید آپ کے نصاب میں ہے، علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق ہے، خود نویس کی بات کریں تو اختر الایمان کی اس آباد خرابے میں ہے، آل احمد سرور کی خواب باقی ہے، اور مسعود حسین خاں کی ورود مسعود۔ اس کے علاوہ خود نویس کے بعد مکتوب نگاری یا کہہ سکتے ہیں خطوط نگاری، جو اردو نثر میں جو ہے وہ غالب کو جو ہے وہ اس کا بانی مانا جاتا ہے، اور 1850 میں جو ہے وہ غالب نے خط لکھنا جو ہے شروع کیا تھا، اور اسی لیے ان کا ایک اردو معلیٰ خطوط کا مجموعہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کا غبار خاطر۔ اس کے علاوہ کچھ مضمون ہیں جو آپ کو پڑھنے ہیں، جس میں سر سید احمد خاں کا مضامین سر سید ہے، 30 یا 34 جو ہے وہ ان کے کیا ہیں
مضمون ہیں جو آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ مضمون کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں انشائیہ۔ انشائیہ اور مضمون میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، وہ جب آپ لوگ ڈیپلی پڑھیں گے آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فرق ہوتا ہے۔ باقی کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی کویری ہے تو یہ نمبر ہے آپ لوگوں کے لیے 9045220432۔ آپ اس پہ جو ہے وہ رابطہ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں، یا پھر کومنٹ باکس میں بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا جلد ہی جو ہے وہ ایک نیا بیچ شروع ہوگا، آپ لوگ بیچ سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور UGC نیٹ JRF جون 2025 لکھ کے واٹس اپ کر دیں گے اس نمبر پر، تو آپ کو ساری انفارمیشن وہاں پر جو ہے وہ آٹومیٹکلی مل جائے گی۔ چلیے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں انشائیہ نگار ہیں سجاد حیدر یلدھرم، اور ان کا انشائیہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اس کے علاوہ کنہیا لال کپور کا ہے غالب جدید شہرا کی محفل میں اور چینی شاعر۔ اس کے علاوہ رشید احمد صدیقی کا ہے چارپائی اور وکیل صاحب۔ پطرش بخاری کا ہے لاہور کا جغرافیہ اور سائیکل کی سواری۔ احمد جمال پاشا کا ہے کپور کا فن اور شامت اعمال۔ مشتاق احمد یوسفی کا ہے جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرغیوں کا۔ یہ کیا ہے؟ انشائیہ ہے، اور انشائیہ نگار کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہے۔ جب انشائیہ نگار ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صنف جو ہے وہ ایگزام میں امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے خاکہ۔ خاکہ نگاری بھی جو ہے وہ سوانح اور خود نویس کے بعد اسی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ بنیادی فرق ہوتے ہیں، جس میں مولوی عبدالحق کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے اور ان کا نام دیو مالی خاکہ پڑھنا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا کندن، اور مرزا فرحت اللہ بیگ جن کو اردو خاکہ نگاری کا بانی کہا جاتا ہے، ان کا خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی، جو انہوں نے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا ہے، کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے حوالے سے۔ خاکے کے بعد اگلی صنف ہے ہماری سفر نامہ، جس میں آپ کے پاس 4 جو ہیں وہ پورے مکمل سفر نامے ہیں، جس میں سر سید احمد خان کا مسافران لندن ہے، شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم مصر و شام، ابن انشا کا ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور مجتبی حسین کا جاپان چلو جاپان چلو۔ ان کا ایئر بھی یاد رکھنا ہے، کب لکھے گئے، کب شائع ہوئے، کب سفر میں نکلے، ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یونٹ 9 اور سیکنڈ لاسٹ یونٹ ہے، جس میں ہمیں کیا پڑھنی ہے؟ تحریک کے حوالے سے اور کالج کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھنا ہے، لیکن یہ بھی جو ہے وہ ضروری ہے، جس میں ہمارے پاس دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، فورٹ ولیم کالج، دلی کالج، دہر الترجمہ عثمانیہ جو حیدرآباد میں 1917 میں قائم ہوا، اور 1955 میں کیا ہو گیا؟ اس کا اختتام ہو گیا کیونکہ آگ لگ گئی تھی۔ اس کے علاوہ اردو میں اصلاحی زبان کی روایت، اردو میں احیام گوئی، اردو ادب میں رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند، حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ ان سے کون کون سے شعراء تعلق رکھتے ہیں، ان کا آغاز کب ہوا، یہ کب ختم ہوئی، اس میں کتنے سے اجلاس ہوئے، ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے یونٹ 9 میں۔ اس کے بعد یونٹ 10، اور یہ ہماری آتی ہے لاسٹ، جس میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی قواعد اور تھوڑی سی شعری صناف پر جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہوتی ہے، جس میں آپ کو ربائی، قطع، سحر آشوب، ریختی، واسوخت، تضمیم، مستزاد، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسمد، مسمن، گیت، چار بیت، ہائیکو، ترائلے اور ثلاثی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے، جس پہ آپ کو جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ تبصرہ، رپوتاز اور پیروڈی، یہ بھی کیا ہے؟ آپ کو ایگزام میں حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ یہ ہے آپ کا ترجمہ اور ذرائع ابلاغ، جس میں جو ہے وہ آپ کو ترجمے کا فن پڑھنا ہے، یعنی کہ ٹرانسلیٹ کا، جس میں ریڈیو فیچر ہے، ادا نگاری ہے، ادارہ نگاری ہے، کالم نگاری ہے، منظر نامہ ہے، یعنی کہ اسکرپٹ رائٹنگ ہے، اور کمنٹری ہے۔ حالانکہ اس سے جو ہے وہ سوال نہ کے برابر بنتے ہیں، تو اوپر کی جو یونٹ ہیں وہ ساری کیا ہے؟ اہم ہے، لیکن پھر بھی ایک ایک نمبر جو ہے وہ آپ کا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ ایک ایک نمبر کو جو ہے وہ اچھے سے کور کر کے چلیں، کیونکہ 100 کوشچن آتے ہیں، تو آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ آپ کے 100 میں سے 100 کوشچن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کے لیے اچھی ہے، اور وہ ہے کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے، ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔